नमाज तो जब अकेला इंसान पढ़ता है, ताल्लुक तो बंदे का अपने रब के साथ होता है, लेकिन मस्जिद में जब लोग इकट्ठे होते हैं नमाज बा जमात के लिए, तो इसमें आखिर क्या फ़लसफ़ा है कि अल्लाह ताला ने मस्जिद में लोगों को जमा करने का क्यों हुक्म दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में जन्नत में दाखिल होने के 4 काम बताए हैं। उनमें से एक है वअतइमुत्ताम, खाना खिलाओ। तो हमें ये शिकायत होती है कि बाबुओं ने मस्जिद पर कब्जा किया हुआ है, बुजुर्ग हैं सिर्फ, लेकिन आपने ये माहौल देखा है कि यहाँ पर नौजवान भी उतने ही ज्यादा हैं और बच्चे भी तरह हैं। तो ये सारी मेहनत तो असातिज़ा की है कि बच्चों के साथ उन्होंने दिल लगाया हुआ है और बच्चों को मस्जिद के साथ जोड़ा हुआ है कि अल्लाह ताला को मुसलमानों का इज्तिमा, मुसलमानों का इकट्ठ पसंद है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि मुसलमान आपस में इकट्ठे हों और आपस में एक दूसरे के दुख दर्द बांटें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम आपस में मोहब्बत ना करने लग जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें तौफीक अता फरमाई। हमारी इस मस्जिद के अंदर मगरिब की नमाज के बाद नाजरा की जो क्लास होती है उसमें 4 कुर्रा किराम 4 हल्के यहाँ पर लगाते हैं और ये पूरा हॉल जो है ना भरा होता है। 125 के करीब हमारे पास बच्चे जो है ना वो कुरान पढ़ने आते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वर्कऊ मअर राकिईन। आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। इस वक्त मैं लाहौर की बहुत ही मुख्तलिफ और मुनफरिद किस्म की मस्जिद अल्लाह के खूबसूरत घर तकवा मस्जिद गुलशन रावी लाहौर में मौजूद हूं, जहां पर लोगों को दीन इस्लाम की जानिब राग़िब करने के लिए मस्जिद के अंदर बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव लिया गया है। यहाँ पर आने वाले नमाजियों का मछली मुर्गा ग़िज़ाओं और इसी तरह मेवा जात के साथ ना सिर्फ तवाज़ो की जा रही है, बल्कि इसके साथ साथ उनको दीन इस्लाम की तबलीग भी की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त मौलाना अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं। जब से ये मुख्तलिफ और मुनफरिद किस्म का एक खूबसूरत सा इनिशिएटिव इस मस्जिद की जानिब से लिया गया है, उसके बाद से यहाँ पर नमाजियों का जो रद्द अमल है वो क्या है, किस तरह लोग अब मस्जिद की जानिब आ रहे हैं, ये सारी खूबसूरत कहानी अलामा साहब की ज़ुबानी जानते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर आके बहुत ना सिर्फ महसूस हो रहा हूँ, बल्कि एक खूबसूरत रूहानी माहौल का सा एक ऐसा माहौल है जिसमें मैं भी ढल गया हूँ। अलामा साहब, ये क्या इनिशिएटिव है, आइडिया कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया हमें अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने का। देखिए, नमाज बाजमात का जो इस्लाम में तसव्वुर है, और हम जानते हैं कि बाजमात नमाज पढ़ने से 27 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है अकेले नमाज पढ़ने की निस्बत। और आपने आगाज़ में आयत करीमा भी तिलावत फरमाई है, वर्कऊ मअर राकिईन। ये आयत करीमा जो है नमाज बाजमात की फ़र्जियत की दलील है कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो नमाज बाजमात का जो मकसद है ना, आप देखें कि नमाज तो जब अकेला इंसान पढ़ता है, ताल्लुक तो बंदे का अपने रब के साथ होता है, लेकिन मस्जिद में जब लोग इकट्ठे होते हैं नमाज बाजमात के लिए, तो इसमें आखिर क्या फ़लसफ़ा है कि अल्लाह ताला ने मस्जिद में लोगों को जमा करने का क्यों हुक्म दिया है। हालांकि इबादत तो बंदे और रब का ताल्लुक है, लेकिन ये मस्जिद में लोगों को इकट्ठा करने का मकसद क्या है। तो इसमें हमें ये फ़लसफ़ा नज़र आता है कि अल्लाह ताला को मुसलमानों का इज्तिमा, मुसलमानों का इकट्ठ पसंद है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि मुसलमान आपस में इकट्ठे हों और आपस में एक दूसरे के दुख दर्द बांटें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में मुसलमानों की आपस की जो मोहब्बत है, इसको ईमान की शर्त करार दिया है। फरमाया, अल्लाह उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम आपस में मोहब्बत ना करने लग जाओ। तो ये एक आपस में मोहब्बत बांटने का एक तरीका है जो हमने बच्चों में भाईचारगी का मंबा देखा है। मैं बुजुर्गों को देख रहा हूँ तो उनमें वो मोहब्बत, वो उल्फत देख रहा हूँ जो हम कभी किताबों में पढ़ा करते थे कि हमारी रिवायात, हमारी तहजीब व तमद्दुन ऐसे हुआ करती थी। मैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आया देख रहा हूँ। हुजूर वाला, कितना अरसा लगा इन सारे के सारे जदीद लोगों को इस तरह की रिवायात के साथ जोड़ने? इसमें एक बहुत बड़ा किरदार जो है ना, ये बच्चों की माशाल्लाह आपने तादाद देखी है, पूरी एक सफ़ यहाँ पर बच्चों की आपने देखी।
تو اس میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے ہمارے ناظرہ قرآن کی کلاس کا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہماری اس مسجد کے اندر مغرب کی نماز کے بعد ناظرہ کی جو کلاس ہوتی ہے اس میں 4 قرۂ کرام 4 حلقے یہاں پر لگاتے ہیں، اور یہ پورا ہال جو ہے نا بھرا ہوتا ہے۔ 125 کے قریب ہمارے پاس بچے جو ہے نا وہ قرآن پڑھنے آتے ہیں۔ تو وہ بچے جب یہاں پر آتے ہیں تو ہم نے ان کو ماحول ایسا دیا ہے کہ آپس میں صرف وہ قرآن ہی نہیں پڑھتے ہیں بلکہ ان کا آپس میں تربیت کا بھی نظام ہے، ان کو نماز پڑھانا، دعائیں سکھانا، اور ہمارا ہر جمعرات کو یہاں پہ بزم ادب ہوتا ہے، بچے جو ہے تلاوت کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اردو میں، انگلش میں، عربی میں۔ تو یہ ماحول جو ہم یہاں پر بچوں کو دیتے ہیں، آپ دیکھیں عام مسجدوں میں آپ کو بچوں نے کتنا عرصہ ہو گیا یہ سب مینج کرتے، کتنی آرکریزی کتنی کرنی پڑی ہے، کیا والدین کو سمجھانا پڑا ہے، بتانا پڑا ہے؟ جی اس میں اساتذہ کرام کا دیکھیں سب سے بڑا رول جو ہے نا ہمارے قاری صاحب یہاں پر ہیں، قاری عاصم شہزاد صاحب، ان کو ان کے سر یہ صحرا جاتا ہے، اور اساتذہ ہیں یہاں پر۔ تو یہ ساری محنت تو اساتذہ کی ہے کہ بچوں کے ساتھ انہوں نے دل لگایا ہوا ہے اور بچوں کو مسجد کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ آپ یقین کریں کہ فجر کی نماز میں عام طور پر یعنی فجر ایک ایسی نماز ہے کہ اس میں بچوں کو اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے، تو مسجد میں فجر کی نماز میں ہمارے پاس بچے اسی طرح آتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں مسجدوں میں ہمیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ بابوں نے مسجد پر قبضہ کیا ہوا ہے، بزرگ ہیں صرف، لیکن آپ نے یہ ماحول دیکھا ہے کہ یہاں پر نوجوان بھی اتنے ہی زیادہ ہیں اور بچے بھی طرح ہیں۔ تو یہ ایک ماحول کا اثر ہے جس میں ہم نے مسجد میں ایسا ایک ماحول لوگوں کو دیا ہے کہ بزرگوں کے ساتھ آپ نے دیکھا بھی ہلکے بنے ہوئے ہیں، بزرگ آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں، اور تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسلام۔ ہم آئے، ہم نے یہاں پر دیکھے ڈرائی فروٹس مختلف قسم کے، اس کے ساتھ تواضع کی گئی، ہم بھی اس سے محظوظ ہوئے، لطف اندوز ہوئے۔ جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ کبھی مچھلی ہوتی ہے، مرغن غذائیں ہوتی ہیں، یہ جو تواضع کا ایلیمنٹ ہے یہ حضرت صاحب کیوں؟ دیکھیں کھانا کھلانا جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں جنت میں داخل ہونے کے نا 4 کام بتائے ہیں، ان میں سے ایک ہے وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ۔ اب یہ کھانا کھلانا ایک ایسی چیز ہے، یعنی اس میں صرف غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانے کا ذکر نہیں ہے کہ جو کھا نہیں سکتے ہیں، جو بھوکے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ذکر نہیں ہے اس حدیث میں۔ اس حدیث میں آپس میں کھانا کھلانے کا ذکر ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس کو آپ کھانا کھلا دیتے ہیں نا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے، یعنی اب اس کو لوگوں کو قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ گھروں میں بھوکے ہیں، یعنی یا ان کے پاس کھانے کے کچھ لیے نہیں ہے تو وہ کھانا یہاں پر یہ کھانے پینے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن کھلانے سے اور آپس میں مل بیٹھ کر کھانے سے جو آپس میں لگاؤ بنتا ہے اور جو تعلق بنتا ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے شاید۔ ویسے کیا کیا مینیو ہوتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اس ماڈل کو لوگ دیکھیں اور ایسے انیشیٹو جس طرح تقویٰ مسجد میں ہے لاہور میں، ایسے انیشیٹو کسی اور گاؤں میں بھی ہوں، کسی اور کوچے میں ہوں، کسی اور شہر میں ہوں، تاکہ یہ پیغام کریا کوچا جائے، اور پھر اسی طرح ہم سبھی جس طرح آپ نے فرمایا کہ نماز قائم کریں، پھر باجماعت ہوں، اجتماع میں ہوں۔ جی مساجد میں ہمارے ہاں اہتمام ہوتا ہے، خطبات جمعہ کے بعد یہاں ہمارے ہاں لوگ اکثر بریانی کا انتظام کرتے ہیں، وہاں پر رونق بھی پھر لگتی ہے اس اعتبار سے، اور مزدور طبقہ ہمارا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے وہاں پر، وہ چلے ان کا ایک دن کا لنچ کا خرچہ بچ جاتا ہے، وہ جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو ہماری عشاء کی نماز کے بعد ہم سردیوں میں یہ کرتے ہیں سلسلہ، اس میں قہوہ تو جو ہے نا وہ مست ہے، یہ پشاوری قہوہ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ اگر پشاور وغیرہ میں جائیں تو ان کا تو یہ کھانے کا ایک لازمی جز ہے نا، وہ تو اس کے بغیر کھانا اس کو ادھورا سمجھتے ہیں۔ مینیو میں اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں، کبھی آپ آج بھی دیکھا آپ کی قسمت میں جو تھا، باقی انڈے ابلے ہوئے ہوتے ہیں اکثر ہمارے یہاں سردیوں میں، اور جلیبیاں کبھی ہو گئیں، کبھی مونگ پھلی، اور اسی طرح خود بھی فرمائش کرتے ہیں علامہ صاحب کل یہ چیز بنائیے، کل مچھلی کھائیں گے، کل بریانی کھائیں گے، کل چکن ہو، کل مٹن۔ نہیں فرمائش نہیں کرتے لیکن حصہ ضرور ڈال دیتے ہیں، مطلب نمازیوں کی طرف سے کہ آج میری طرف سے یہ کنٹریبیوشن ہے۔ جی یعنی یہ جو یہاں پر طعام کا انتظام ہوتا ہے یہ سب نمازیوں کی جانب؟ جی نمازیوں کی طرف سے ہی ہے الحمدللہ۔ کیا کہنے، مجھے تھوڑا سا مسجد کے بارے میں بتائیں، بہت ماشاءاللہ خوبصورت قسم کی مسجد ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی بندہ تعاون کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اب میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اس سے اوپر جو پورشن ہے اللہ کا گھر بن رہا ہے، بہت خوبصورتی سے بن رہا ہے۔ یہ مسجد جی پہلے جہاں پر بھی ہم کھڑے ہیں یہ 9 مرلے کا ہمارا مکان تھا، یہ تقریباً 2001 میں یہ مسجد بنی،
تو اس کے بعد سے یہ الحمدللہ نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا. رمضان مبارک میں ہمیں سڑک پر جو ہے نا وہ صفیں بچھانی پڑتی ہیں اور جمعۃ المبارک میں بھی بہت زیادہ تعداد ہو جاتی تھی. تو پھر ہم نے نمازیوں کے مشورے کے ساتھ ایک مکان جو ہے نا ساتھ والا وہ سیل ہو رہا تھا, تو وہ ہم نے یعنی تقریباً 7-8 ماہ پہلے اس کا مطلب سودا کیا 2,10,00,000 میں وہ, اور دیکھنے میں بہت بڑی اماؤنٹ تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ہماری اور ہم نے وہ جگہ خریدی. وہ مکان جو تھا اس کو گرا کر تو اس کی تعمیر ہم نے شروع کیا. آپ نے دیکھا ماشاءاللہ وہ بھی بیسمنٹ ہے اور اس کے اوپر 3 منزلہ عمارت جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے. تو باقی تعاون کی جو بات ہے, بس عمارت تو تعمیر ہو گئی ہے, لیکن اس کے بعد جو بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں, جیسے پنکھے ہیں مثال کے طور پر 80 پنکھے وہ یہ چاروں حالوں میں ہمارے لکھنے ہیں, چاروں یعنی ہولز کے کارپٹ ہیں, اسی طرح دیگر جو لوازمات ساؤنڈ سسٹم ہے, اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ بھی. کانٹیکٹ نمبر ہے, کیسے لوگ آپ سے رابطہ کریں گے؟ کانٹیکٹ نمبر آپ دیجئے ہماری انتظامیہ کا. دیکھنے والے جو عشق خدا کو پہنچنا چاہتے ہیں, جو قرب الہی کو کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو کوئی جاتے جاتے کوئی پیغام یہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ محبت اور آپس میں تعلق کو ایک دوسرے کا مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کا جو ہے نا وہ دین ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں یعنی دشمن کے ساتھ تو جو ہے وہ سخت ہوں, لیکن رحماء بینہم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کا یہ تعارف کروایا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں, آپس میں بڑے نرم ہیں. تو ہمیں یہ آپس میں پیار محبت کا سبق جو ہے اس کو عام کرنا چاہیے, اور ہر وہ کام کرنا چاہیے کہ جس سے مسلمانوں کی آپس کی دوریاں جو ہیں وہ قربتوں میں بدل جائیں اور نفرتیں جو ہیں وہ آپس میں محبتوں میں بدل جائیں. بے شک جی, نفرتوں کو محبتوں میں بدلنے کا اب وقت ہے, آپسی تعلقات بہتر کرنے کا وقت ہے, آپسی جو محبت ہے اس میں اضافے کا وقت ہے, اور آپسی محبت آپسی تعلق کو بڑھانے کے لیے اس وقت تقویٰ مسجد میں جو انتظامات کیے گئے ہیں, خاص طور پر قرب الہی کی جانب لوگوں کو دعوت دینے کے لیے, دین حق کی ترویج و اشاعت کے لیے جو یہاں پر لوگ موجود ہیں, یہ سارے کے سارے بہت روحانی ہیں الحمدللہ. اور خاص بات یہ ہے کہ جو محتمم ہیں اس مسجد کے مولانا صاحب, ان کی جانب سے بڑے زبردست قسم کے یہاں پر انتظامات اٹھائے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے, نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل بول نیوز. کہیں پر بجلی کی ٹینشن, کہیں پر پانی کی ٹینشن, یہ دور سب گزرے ہیں, اب آ گیا الیکشن. سن سن کر تھک گئے حکمرانوں کے یہ راگ, جاگ پاکستانی جاگ, 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 جاگ پاکستانی جاگ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.